अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 8 सूरतुल आराफ, आयत नंबर 31। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। ए बनी आदम, हर इबादत के मौके पे अपनी जीनत से आरास्ता रहो और खाओ और पियो, हद से तजावुज ना करो, अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। क्या क्या अहकामात है कि जब तुम इबादत के लिए आओ, जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया था मीटिंग ओवर होने से पहले, कि अल्लाह ताला के पास जब आना है, यानी उसके पास कब आना है, नमाज में आना है, तो अच्छे कपड़े पहनकर आने हैं। और ये है कि वो जैसे हम फजर के वक्त जागते हैं और उन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं जिसमें हम सो रहे होते हैं अपनी स्लीपिंग ड्रेसेस में, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा सिलवटें भी होती हैं और वो इस काबिल नहीं होते, और उन कपड़ों में हम बाकी लोगों के सामने नहीं जाते। तो ये है कि हमें इस चीज का ख्याल रखना है। दूसरा, अल्लाह ताला ने कहा खाओ पियो, ये भी तुम्हारे लिए है, जायज है, और हद से तजावुज ना करो। लेकिन ये है कि जो भी काम तुम करो ना, तुम्हें एक मतवाजन वे में करना है। एक किसी भी चीज में एक्सट्रीम पे नहीं चले जाना, और अल्लाह ताला क्योंकि हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। कुल मन हर्रमा जीनत अल्लाही अखरजा ली इबादी। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहिए किसने अल्लाह की उस जीनत को हराम किया है जिसे अल्लाह ने अपने बंदों के लिए निकाला था, और किसने अल्लाह की बख्शी हुई पाक चीजें ममनू कर दी। कहो ये सारी चीजें दुनिया की जिंदगी में भी ईमान लाने वालों के लिए, और कयामत के रोज तो खालिस्तन उन्हीं के लिए होंगी। इस तरह हम अपनी बातें साफ साफ बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट एक बन गया है ना, कि जो दीन की तरफ जाता है ना, बस वो अच्छे कपड़े भी नहीं पहनता, वो ज्यादा हंसता भी नहीं है, वो दुनिया को एंजॉय नहीं करता, अच्छा खाना पीना नहीं करता, सादे सादे खाने खाता है। तो आप देखिए, अल्लाह ताला कहते हैं किसने हराम किया उन लोगों के ऊपर। और ये हमारा अपना कसूर है ना, हम भी कहते हैं कि बस अब हम बहुत ज्यादा दीनदार हो रहे हैं, अब हमने हंसना नहीं है, सीरियस रहना है हर एक के सामने। तो ऐसी कोई बात नहीं है ना, ये हमारे दीन का हिस्सा है। ये वही चीज होगी कि फिर हम एक्सट्रीम की तरफ जा रहे होंगे। कुल इन्नमा हर्रम रब्बी अल फवाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वल इस्म वल बग्य बिगैरिल हक। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो मेरे रब ने जो चीजें हराम की हैं वो तो ये हैं, बेशर्मी के काम, ख्वाह खुले हो या छुपे। यानी खुले और छुपे दोनों तरीके से। खुले कौन से हम हो सकते हैं, जो जिनका सामने सामने इर्तिकाब किया जाए, और जो छुप के जिनको किया जाए, यानी जिनाकारियां भी हो सकती हैं, अमल कौम लूत। और गुनाह, गुनाह की डेफिनेशन क्या हमने की थी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, हर वो काम जिसके ऊपर, जिसको तुम लोगों से छुपाओ और तुम्हारे दिल में वो खटकना शुरू हो जाए। और हक के खिलाफ ज्यादती, यानी कि उसका मतलब भी ये होगा कि हद से तजावुज करके ऐसी हुदूद में कदम रख लेना जिसमें कदम रखने की इजाजत ना हो। जैसे अल्लाह ताला कहते हैं ना, वला तकरब, आदम अलैहिस्सलाम से क्या कहा था, दरख्त के करीब मत जाना, यानी अपनी हद में, हद बताता है। ला तकरबु जिना, जिना के करीब ना जाना। वला तकरबुल माल अल यतीम, यतीम के माल के करीब मत जाना। तो ये हमारी हदें हैं। और ये कि अल्लाह के साथ तुम किसी ऐसे को शरीक करो जिसके लिए उसने कोई सनद नहीं की उतारी, और ये कि अल्लाह के नाम पर तुम कोई ऐसी बात कहो जिसके मुतल्लिक तुम्हें इल्म ना हो। हर कौम के लिए मोहलत की एक मुद्दत मुकर्रर है, फिर जब किसी कौम की मुद्दत आन पूरी होती है तो एक घड़ी भर की ताखीर और तकदीम नहीं होती। सूरत अनाम में भी हमने पढ़ा था कि दो तरह की मोहलतें होती हैं। एक वो मोहलत होती है जो कि जिंदगी की मोहलत इंसान को मिली हुई है, और दूसरी वो मोहलत है जो कयामत तक के लिए एक इंसानियत को मिली हुई है। लेकिन कौमों की बस जी आप तो बता दें। इंसानों की मोहलत जैसी नहीं होती। इंसानों की मोहलत तो कब तक है, जब तक कि उसकी मौत ना आ जाए, अल्लाह ताला ने उसको लिखा हुआ है। मगर जो किसी कौम की मोहलत होती है वो वहां के बाशिंदों के इखलाकी जवाल से मुतय्यन होती है। अगर एक कौम इखलाकी जवाल के दर्जे को, हद दर्जे को छू चुकी है, जो जो उसके लिए एक एक थ्रेशोल्ड रखा हुआ था, उसको उसने अबूर कर लिया, तो बस फिर अल्लाह ताला का अजाब आ जाता है। ये अजाब की बात हो रही है यहाँ पर। ए बनी आदम, याद रखो, अगर तुम्हारे पास खुद तुम में से ऐसे रसूल आए जो तुम्हें मेरी आयत सुना रहे हो, तो जो कोई नाफरमानी से बचेगा, अपने रवैया की इस्लाह कर लेगा, इसके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। ये बिल्कुल वही नसीहत है, थोड़े से अल्फाज के फर्क के साथ। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा था तो क्या नसीहत की थी, मेरी तरफ से हदायत आएगी, तो जो कोई उस हदायत की पैरवी करेगा उसके लिए किसी खौफ और हुजन का मौका नहीं होगा। और जो लोग हमारी आयत को झुटलाएंगे और इसके मुकाबले में सरकशी बरतेंगे, वही अहले दोजख होंगे, जहां वो हमेशा रहेंगे। आखिर उससे बड़ा जालिम और कौन होगा जो बिल्कुल झूठी बातें घड़कर अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करे, यानी वो बातें जो अल्लाह ताला ने कभी कही ही नहीं, उनका हुक्म कभी दिया ही नहीं। अल्लाह ताला ने हलाल को हराम कर देना, हराम को हलाल कर देना, अल्लाह की आयत को छुपा देना, अल्लाह की आयत में तब्दीली कर देना, तो ये सारी क्या है, ये अल्लाह के बारे में झूठ गढ़ना है।
اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کریں یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائیں، ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے۔ یعنی دنیا میں تو جتنے دن ان کی مہلت کے مقرر ہیں یہاں تو وہ رہیں گے، اور بظاہر جیسی بھی زندگی گزارنا ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ گزاریں گے، لیکن یہ ہے کہ پھر آخرت میں ان کا کوئی موقع نہیں، حصہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے، اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے بتاؤ اب کہاں ہے وہ تمہارے معبود جو تم اللہ کے بجائے پکارتے تھے؟ دیکھیے موت کا جو وقت ہوتا ہے وہ ایک تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے انسان کے لیے، آسان آسان لمحات نہیں ہوتے موت کے، جبکہ روح کو کھینچ کر زمین جسم سے الگ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ہے کہ اب تو تمہارے معبودوں کو یہاں ہونا چاہیے تھا نا مدد کے لیے تمہیں، یا ایسا کرتے کہ ہمیں ہمارے ہاتھوں کو روک لیتے اور تمہاری زندگی کو بڑھا دیتے۔ وہ کہیں گے وہ سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جن میں سے تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جنوں انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب اب آپ دیکھیں کہ جہنم میں مختلف گروہ داخل ہو رہے ہیں، یہ کیسے گروہ ہیں؟ ایک نسل آ رہی ہے، اس کے بعد دوسری آ رہی ہے، اس کے بعد تیسری نسل آ رہی ہے، اور پہلے ظاہر ہے کہ اگر اور ان نسلوں کی ترتیب کیا ہے وہ ابھی ہمیں یہاں سے پتہ چلے گا وہ کس ترتیب سے آ رہے ہیں۔ وہ خود فرمائے گا تم بھی جہنم میں چلے جاؤ جس طرح تم سے پہلے لوگ گروہ جنوں انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، یعنی اس سے پہلے جو گروہ ہوگا اس سے پہلے جو گروہ کھڑا ہوا ہوگا اس کو لعنت کرے گا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا، یعنی جو بعد میں گروہ آئے گا وہ پہلے والوں کے حق میں کہے گا کہ بعد والا کون سا ہوگا؟ فار ایگزامپل اولاد، پہلا والا کون سا ہوگا؟ والدین، وہ ان کے حق میں کہے گا اے رب ہمارے یہ وہ لوگ تھے جن نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہی ہے مگر تم لوگ کم ہی جانتے ہو۔ تو ہر ایک کو دگنا عذاب کیوں جائے گا؟ پیچھے تو ہم نے پڑھا کہ ہر کوئی اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا، دوسرا نہیں اٹھائے گا، اس کا مطلب دگنا بوجھ اس وقت اٹھائے گا جب خود تو بھٹکا دوسروں کو بھی بھٹکایا۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک پہلا گروہ دوسرے گروہ پہ ملامت کر رہا ہوگا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا تو تم کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی کہ تم اللہ سے یہ باتیں کر رہے ہو کہ ہمیں زیادہ عذاب تھے؟ تم کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی؟ آپ اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ آج ہم اس آیت کو سامنے رکھیں، اللہ کے احکامات کو اس بنیاد پر ٹال دیتے ہیں کہ میرے والدین ایسا نہیں چاہتے، میرا شوہر پسند نہیں کرتا، یہ معاشرے کا رواج نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے میں یہ کام کروں گی، اور قیامت والے دن کیا ہوگا؟ یہی لوگ جن کے کہنے کے اوپر ہم پریشر کے اندر ہم رک جاتے ہیں، انہی پہ ہم لعنت کر رہے ہوں گے، وہ اپنی اگلی نسل پہ لعنت کر، تو نسلیں ایک دوسرے کے اوپر لعنت کر رہی ہوں گی کہ تم لوگوں نے ہمیں سیدھا راستہ کیوں نہیں دکھایا۔ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلہ میں سرکشی کی، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہیں کھولے جائیں گے، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ ذرا امیجن کریں سوئی کو، اس کا ناکا اور ساتھ میں اونٹ، وہ گزر سکتا ہے اس میں سے؟ کیا کبھی سوئی کا ناکا اتنا بڑا ہو سکتا ہے یا کبھی اونٹ اتنا چھوٹا ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں کام نہیں ہو سکتا، تو کیونکہ وہ سوئی نہیں رہے گی جب اگر وہ اتنی بڑی ہو جائے گی، وہ کچھ اور ہو جائے گا، تو سوئی کی مثال آئی ہے۔ تو یہ اتنا ہی ناممکن ہے کن کے لیے؟ جنہوں نے آیات کو جھٹلایا اور ان کے لیے سرکشی کی۔ آسمان کے دروازوں کا ذکر ہے کہ وہ نہیں کھولے جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات کی ہیں، جو ان کی حدیث ہیں، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی نیک روح کسی نیک انسان کی روح قبض کرتے ہیں نا فرشتے، تو پھر اس کو نا اوپر ظاہر ہے آسمانوں پہ لے کے جایا جاتا ہے اس روح کو، اور ساتویں آسمان تک وہ روح جاتی ہے، لیکن ایک ایک کر کے آسمانوں کو وہ عبور کرتی ہے۔ جب پہلے آسمان پہ جاتی ہے تو لوگ وہاں پہ جو گارڈز ہوتے ہیں فرشتے اس کے گیٹ پہ، وہ پوچھتے ہیں تم لوگ کس کو لے کر آئے ہو؟ تو وہ ان کو بتاتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو بڑا اچھا انسان تھا، تو اس طرح ہر دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ نیک روح ساتویں آسمان تک چلی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو واپس بھیج دیتے ہیں کہ نہیں یہ ان کو زمین پہ واپس بھیج دو، میرا ان سے یہی وعدہ ہے کہ یہ زمین سے ہی دوبارہ نکالے جائیں گے۔ لیکن جو انفارچونیٹلی کوئی بد روح بد کردار انسان کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے، لے کے اس کو بھی وہ آسمان کی طرف ہی جاتے ہیں، لیکن پہلے آسمان کا دروازہ بھی نہیں کھلتا، وہاں سے پوچھتے ہیں یہ کس کو لے کر آئے ہو، بڑی بدبو آ رہی ہے، تو وہ بتاتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے، تو کہتے ہیں نہیں اس کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا، اور کہا جاتا ہے کہ نو وہ نو 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 اس کو کچھ نہیں کرنا. پر پھینک دیا جاتا ہے، وہیں سے اس کو زمین پہ پھینک دیا جاتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے۔
مجرموں کو ہمارے ہاں ایسے ہی بدلہ ملا کرتا ہے، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی اوڑھنا ہوگا، یعنی بچھونا اور اوڑھنا کیا، پورا بیڈ میں ریپ ہوئے ہوں گے آگ سے۔ یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں، اس باب میں ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ تو جو حساب ہوگا وہ استطاعت کے مطابق ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو قدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ یعنی اب دنیا میں نیک لوگوں کے درمیان بھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کوئی انبن ہو جاتی ہے، کوئی اس طرح کی سچویشن، بٹر سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، جو کچھ ایسے بظاہر معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن یہ بڑا ہی مشکل ہوتا ہے دلوں کو صاف کرنا اور اس میں سے کوئی اس میل کو نکالنا۔ اگر کوئی زیادہ بھی نکال سکے تو کچھ نہ کچھ تو رہ ہی جاتی ہے۔ اب جنت میں جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تکیے لگا کے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے، تو جو لوگ ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھنا چاہیں وہ کیسے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے؟ یا اس کو دیکھ کے یاد آ جائے کہ اس سے تو میرے ساتھ یہ کیا تھا، تو اب ہوگا کیا کہ پل صراط کو عبور کرنے کے بعد ایک مقام ہے قنطرہ، وہاں پہ ایک نہر بہتی ہے، تو وہاں پہ سارے جو جنتی ہیں نا ان کے دلوں کو دھلا کر پاک کیا جائے گا، اور جتنی وہی قدورتیں اور ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں ہیں وہ نکال دی جائیں گی، اسے ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے یہ کلمات دیکھیے، وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلکم الجنة اورثتموها بما کنتم تعملون۔ اب یہ وہ سین ہے جب دیکھیں دل پاک ہو گئے ہیں ان کے، اللہ تعالیٰ نے دھو دیا ہے، قدورتیں دور ہو گئی ہیں، اب جنت میں داخلے کا وقت ہے۔ یہ جنت میں داخلے سے پہلے گیٹ کے باہر یہ ساری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ اب ان کا ایک وہ سین ہمیں دکھایا گیا ہے کہ جب یہ لوگ جو جنت کو پا چکے ہیں، جنت کو ڈیزرو کر چکے ہیں، وہ جنت کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو اپنی زبان سے کیا کلمات نکل رہے ہیں، الحمد للہ الذی ہدانا الحمد، اور قرآن سٹارٹ بھی کہاں سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ سے، کہ تمام حمد یا کل تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے جسے ہمیں یہ راستہ دکھایا۔ ہم خود راہ نہیں پا سکتے تھے اگر اللہ ہی ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے، یعنی کس کس چیز کا اقرار کیا ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں ہدایت نہ بھیجی ہوتی نا، ہم پہ یعنی فار ایگزامپل یہ قرآن ہدایت ہے نا اللہ کی طرف سے، وہ اللہ نے نہ بھیجی ہوتی اور ہمیں اس نے اپنا صراط مستقیم نہ دکھایا ہوتا، تو خود تو ہم کبھی بھی اس قابل نہ ہوتے کہ یہاں پہ انٹر ہو سکتے، اس جنت میں داخل ہو سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کسی کو اس کے اعمال کی بنیاد پر نہیں ملے گی، بلکہ وہ صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملے گی۔ تو اللہ کے بندے اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت بھیجی، اور رسولوں کا بھی، ان کے اوپر ایمان کا بھی اقرار کیا ہے کہ وہ رسولوں کے ذریعے ہی تو آئی تھی وہ ہدایت، تو رسول پر آپ دیکھیں کہ ایمان اور اس کی پیروی کتنی ضروری ہے۔ یہ تو بندوں نے یہ بات کر دی، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا آئے گی، اس وقت ندا آئے گی، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ یعنی بندے تو رب کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ یا رب یہ تیری وجہ سے تھا کہ ہم اس قابل ہوئے کہ آج ہم تیری جنت میں کے وارث بن گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو کہ جس کا درجہ اتنا بلند ہے کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، وہ کہتا ہے نہیں میرے بندو، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے کیا ہے۔ پھر یہ جنت کے لوگ، اب یہ ایک اور سین آ رہا ہے، یعنی کہ حساب کتاب ہو چکا ہے اور جنتی جنت کے اندر چلے گئے ہیں اور دوزخی دوزخ میں چلے گئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایک اور پارٹی بھی ہے یہاں پر۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو سچا پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے۔ کون سے وعدے کیے تھے؟ کہ جو وحی کی پیروی کرے گا اس کے لیے کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا اس آخری دن۔ تو ہم نے تو وہ وعدہ سچا پایا، وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیے تھے؟ یہ دوزخ والوں سے پوچھ رہے ہیں، یعنی کیا کہ میں جہنم سے جو غیر نافرمانی کرے گا ان جنوں انس سے جہنم کو بھر دوں گا۔ وہ جواب دیں گے ہاں، بس ایک ہی جواب، چھوٹا سا مختصر جواب ہے، ہاں ایسا ہی ہوا۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرتے تھے اور آخرت کے منکر تھے، یعنی خود بھی نہیں گئے، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، اس پہ مت جانا، اور کیا ہوا کہ کوئی آخرت واخرت نہیں ہوگی، دنیا میں مزے کرو۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی، ایسا لگتا ہے جیسے جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک اوٹ ہے، ایک دیوار ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ۔ ان دونوں کے درمیان میں ایک حجاب ہوگا، ایک آڑ ہوگی، اور آراف پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے۔ آراف کا مطلب ہوتا ہے بلند جگہ، یہ ہماری سورت کا نام ہے، یعنی دونوں کے درمیان میں وہ جو دیوار ٹائپ ہوگی یا جو بھی وہ ایک اونچی جگہ ہوگی،
تو اس کے اوپر نہ کچھ لوگ ہوں گے. اب جو اوپر لوگ چڑھے ہوئے ہیں، فار ایگزامپل پہاڑ پہ کچھ لوگ چڑھ جائیں، تو نیچے والا ویو تو ان کو بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے. ایک طرف جنت نظر آ رہی ہے اور جنت والے، ایک طرف دوزخ نظر آ رہی ہے اور دوزخ والے. اب جب وہاں پہ کھڑے ہیں تو ہر ایک کو کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہر ایک کو اس کے نام سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے سلام علیکم لم یدخلوها ولم یتمون. وہ جنت والوں سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے. کون؟ اہل آراف والے. اہل آراف. ہم نے بالکل سورت کے سٹارٹ میں پڑھا تھا اللہ تعالیٰ کے میزان کی بات، یا اس کے وہ جو ترازو ہیں جن پر رکھ کے ہمارے اعمال کو تولا جائے گا. تو اب یہ ہے کہ جو قاعدہ ہے وہ تو یہی ہے کہ جن کے نیک اعمال وزن میں بھاری ہو جائیں گے وہ جنت میں چلیں گے، جن کے برے اعمال بھاری ہو گئے وہ دوزخ میں چلے گئے. لیکن یہاں پہ ایک الگ سچویشن ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اچھے اعمال اور برے اعمال دونوں برابر ہو گئے، پلڑا درمیان میں آ کے کھڑا ہو گیا 50-50%. اب کیا ہے، ایک ذرہ برابر بھی اگر اچھائی اور ہوتی تو وہ جنت میں چلے جاتے، لیکن نہیں تھی. ایک ذرا برابر اگر برائی ہوتی اور وہ دوسرے پلڑے میں گر جاتی تو وہ دوزخ میں چلے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اب کیا ہے کہ رزلٹ جو ہے نا وہ ابھی ان کا ڈکلیئر نہیں ہوا، لیٹر آن رزلٹ ہے. تو آپ دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی ہمیں یعنی ان کو بھی ہمیں چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور ہمیں وہ کرنی چاہیے. پتہ نہیں وہ کیا سچویشن ہو، کیسی کیسی نیکیاں ہمارے کام آ جائیں. بہرحال امیدوار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ضرور ہوں گے. اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ کیجیے. پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے. دیکھ لیا تم نے آج، نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے، نہ وہ ساز و سامان جس کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے. یعنی ہو سکتا ہے وہ ابو جہل کو پہچان لیں، عقبہ بن ابی معیط کو پہچان لیں، ولید بن مغیرہ کو پہچان لیں اور ان سے کہیں کہ کدھر ہیں وہ تمہارے جتھے اور ساز و سامان اور بڑی بڑی بیٹھکیں، وہ نہیں آئی تمہارے کام، تم دوزخ میں سڑ رہے ہو. اور کیا یہ اہل جنت وہی نہیں ہے جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ نہیں دے گا؟ آج تو ان سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج. تو تم تو ان کے بارے میں کہتے تھے، جیسے ہم نے کل پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے یہ غریب غربا جو آپ پر ایمان لائے ان کو اپنے آپ سے ہٹا دیں، ہم جب آپ کی محفل میں آ کے بیٹھے تو یہ نہ ہو یا ہمارے لیے کوئی الگ جگہ بنائے بیٹھنے کی. تو انہی کے بارے میں تم کہتے تھے نا کہ اگر یہ دین سچا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا اس بھلائی کی، وہ تو ہمیں دیتا. سو تم تو آج دوزخ میں ساڑے اور وہ تو آج جنت میں ہے. اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پھینک دو. وہ جواب دیں گے اللہ نے ان دونوں چیزوں کو ان منکرین حق پر حرام کر دیا ہے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر دیا تھا. تو دین کو کھیل اور تفریح بنایا یعنی دین کو سنجیدہ نہیں لیا، احکامات کو جانتے بوجھتے ان لوگوں نے اگنور کیا اور اس بات کی کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ دین کے احکامات کو سیکھا جائے. کیونکہ ان کا سارا وقت کہاں پہ لگ رہا ہے؟ وہ جو دنیا کی زندگی کا کھیل تماشا ہے اس میں لگ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے آج ہم بھی ان کو اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیات کا انکار کرتے رہے. اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لائے ہیں جن کو ہم نے اپنے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے. یعنی اب یہ ہے کہ اگر تم نے اس سچویشن سے اوائڈ کرنا ہے تو کتاب کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ موجود ہے، تم اس کو ریفر کر سکتے ہو. ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جس کو ہم نے اپنے علم کی بنا پر مفصل بنایا، یعنی یہ اللہ کا علم ہے جس کے بیس پہ یہ قرآن ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں؟ کیا وہ انجام ان کے سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کر دیں؟ تو کون سفارشی ہو سکتا تھا؟ رسول سفارشی ہو سکتا تھا، اس کا تو انکار کر دیا. کتاب سفارشی ہو سکتی تھی، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتاب قرآن یا تو ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف، تو وہ سفارشی ہو سکتی تھی. اس کو انہوں نے کوئی ہیٹ ہی نہیں پے کی اس کی طرف، تو کون سفارشی ہوگا؟ کہتے ہیں آپ کو سفارش ملے گی یا ہمیں دوبارہ دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے آپ کو دوسرے کام کر کے دکھائیں. انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کیے تھے آج ان سے گم ہو گئے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اب یہ دن کون سے ہیں؟ دیکھیے زمین پر جو دن کو ہم متعین کرتے ہیں وہ 24 گھنٹے کا دن ہے نا. وہ کس طرح سے ہم متعین کرتے ہیں کہ جب زمین اپنے ایکسس پر گھوم جاتی ہے. لیکن
اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں بنایا ہے تو اس وقت یہ زمین اور سورج نہیں بنے ہوئے تھے. کیسے ہمیں پتہ چلا؟ ترتیب دیکھیے. پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا. پہلے زمین اور آسمان کو بنایا، پھر تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک لیتا ہے، پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج چاند اور تارے پیدا کیے. تو سورج چاند اور تارے بعد میں پیدا ہوئے ہیں، زمین اور آسمان پہلے پیدا ہوئے ہیں. تو زمین نے چونکہ گھومنا ہے اور سورج کے اعتبار سے دن بدلتا ہے زمین کے اوپر، تو یہ ہے کہ سورج تو بعد میں پیدا ہوا. اس کا مطلب ہے یہ وہ دن نہیں ہے جن کو ہم 24 گھنٹے کا دن کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو قرآن سے ہی ہمیں اندازہ ہوتا ہے ان دنوں کے بارے میں کہ سم ٹائم یہ 50,000 سال کا بھی ہو سکتا ہے اور 1,000 سال کا بھی ہو سکتا ہے. سب کے سب اس کے فرمان کے تابع ہیں. خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے. بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک و پروردگار. اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے. دعا کے آداب اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے تم نے اپنے رب کو پکارنا ہے، گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے. یقیناً وہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا یہ کہ وہ چیخ چیخ کے اس کو پکارنا شروع کر دو. زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے. بینش پلیز مائک آف کیجیے. جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے. یہ کیا بات ہے کہ جب کہ زمین کی اصلاح ہو چکی ہے تو اس پہ فساد پیدا نہ کرو؟ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جو زمین پر تشریف لائے، اور حوا علیہ السلام، اور پھر ان کی اولاد آئی. تو ان کو تو اچھے طریقے سے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس مقصد کے تحت زمین میں بھیجا ہے، اور جو شریعت کی انسٹرکشن تھی وہ ان کے پاس موجود تھی. انہوں نے پورے ہوش و حواس میں زمین پر اپنے کریئر کا، اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا. تو کیا ہوا کہ یعنی زمین کا آغاز اصلاح کے ساتھ ہوا ہے، اور جو بھی انبیاء آتے ہیں وہ اس کی اصلاح ہی کرتے ہیں زمین میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو پسند نہیں کرتا جو زمین میں فساد کرتے ہیں. اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ. تو پہلے کیا کہا تھا؟ چپکے چپکے گڑ گڑاتے ہوئے پکارو. اب کہا ہے کہ خوف بھی ہونا چاہیے تمہاری دعا میں کہ ہماری دعا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے رد ہو جائے، اور امید بھی ساتھ ہونی چاہیے کہ ہمارا رب اسے ضرور قبول کرے گا. یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں کے سے قریب ہے. هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے. یعنی جب بارش آنے والی ہوتی ہے، رحمت کیا ہے؟ بارش. تو اس سے پہلے ہوا چلتی ہے. پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ زمین کی طرف حرکت دیتا ہے، وہاں می برسا کر طرح طرح کے پھل نکال دیتا ہے. دیکھو اسی طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق حاصل کرو. جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اسی طرح ہم اپنی نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہوتے ہیں. تو انسان بھی زمین کی طرح ہوتا ہے. اور بارش کیا ہے؟ وہی، یعنی ہدایت. اگر انسان ہدایت کا پیاسا ہوگا تو ہدایت کی بارش کو جذب کر کے اچھا نتیجہ نکالے گا، جیسے زمین اچھے پھل نکالتی ہے. لیکن اگر اس کے اندر وہ جذب ہی نہیں کر رہا، جذب کرنے کی کوالٹی ہی نہیں ہے، تو پھر تو جھاڑ جھنکار ہی نکلے گا اور ویڈز ہی نکلیں گے. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیرہ. یہاں سے انباء الرسل کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. انباء الرسل کا مطلب کیا ہے کہ یہ رسول جو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اس دنیا میں مختلف اقوام پر، یہ ان کے قصے ہیں. لیکن یہ اس میں انبیاء کی وہ کوالٹیز نہیں ہیں جس کو قصص نبیین کہا جاتا ہے، یہ وہ نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ کس طرح انبیاء نے دعوت دی، کس طرح قوم نے رسپانس کیا، اور پھر کس طرح ان کے اوپر عذاب آ گئے، اور وہ کیا حالات تھے جس کی وجہ سے عذاب آئے. تو یہ انباء اور رسل میں یہی مضمون شامل ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ شیطان نے کس طرح لوگوں کو اللہ کے سیدھے راستے کی طرف آنے سے روکا جو اس نے وعدہ کیا تھا، کس طرح ان کے لیے دین کے مقابلے میں دنیا کی زندگی مزین کی، کس طرح لوگوں کو ناشکرہ بنایا، اور آخر میں ایک کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بنا کر رکھ دیا جس کی قسمت میں صرف جلنا ہی ہوتا ہے. تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. تو ہر نبی کی دعوت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ توحید کی دعوت سے. وہی والی بات پہلی دوبارہ سے دہراؤں گی کہ اگر توحید ہی جڑ میں نہ ہو تو اعمال کی پھر کوئی بنیاد نہیں رہتی اس کے اوپر. تو دین کی ساری عمارت توحید کے نظریے پر جڑی ہے، اور ایک مسلمان کا جو نظریہ حیات ہے، جو ورلڈ ویو ہے، وہ بھی توحید کی بنا پر ہی قائم ہونا چاہیے. میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم کو تو یہ نظر. دیکھیں جواب کون دے رہا ہے؟ سردار. پہلے بھی سرداروں کی بات ہوئی ہے نا، جو ایلیٹ کلاس ہے. تو ایلیٹ کلاس ہی ہے جو کہ کیا کرتی ہے کہ جو کوئی بھی رائے قائم کر دے، یا چاہے وہ پریس کانفرنس کے تھرو کرے یا کوئی ٹویٹ کر دے، لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے. ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو. یعنی نبی سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں، تم اصل میں گمراہی میں ہو.
نوح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم میں کسی گمراہی میں پڑا ہوا نہیں ہوں، میں رب العالمین کا رسول ہوں اور تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے جو کچھ معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری طرف سے تمہاری قوم کے ایک آدمی کے ذریعے تمہارے رب کی یاد دہانی آ گئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روش سے بچو اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخرکار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اب آگے مختلف انباء و رسول آ رہے ہیں، ہم نے جو جو پوائنٹس نوٹ کرنے ہیں وہ کون سے ہیں؟ نمبر ون، رسولوں کی دعوت توحید سے شروع ہوتی ہے۔ انکار کرنے والوں میں معاشرے کی ایلیٹ کلاس شامل ہوتی ہے، یہ لوگ انکار کر دیں تو پھر عام لوگ بھی انکار کر دیتے ہیں۔ رسول کی نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی دکھائے اور پھر بھی لوگ اس کو نہ مانیں اور انکار کر دیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اور آخر میں یہ ہے کہ عذاب وہ کیوں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں اب ایک اور قصہ ہمارے سامنے آ رہا ہے قوم عاد کا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، یعنی ہود علیہ السلام کو عاد کی قوم کے اوپر بھیجا۔ اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ یعنی سب سے پہلے جو انہوں نے اب پتہ تو چل جاتا ہے کہ رسول کون سی دعوت لے کر اٹھا، یہ تو ہمارے سسٹم کو چیلنج کر دے گا، تو آپ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو پہلا ہتھیار یوز کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ تو بے وقوف ہے جو باتیں کرتا ہے وہ سینٹی کے اوپر مبنی ہی نہیں ہے۔ یا قومی لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، کہا ہے برادران قوم میں کسی بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اب دیکھیں بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ بات کیوں ہے؟ کیونکہ جو بھی رسول آئے ہیں نا اپنی اپنی قوم پہ، وہ اپنے معاشرے میں اخلاقیات کی بلند ترین سطح پر ہوتے تھے، وہی آنے سے پہلے بھی، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے اگر ہم باقیوں کو نہیں جانتے۔ تو کیا ہے کہ جب ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب رسالت پہ فائز نہیں کیا گیا تھا، اس سے پہلے ان کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، تو یہ کس وجہ سے تھی؟ ان کی کردار کی صفات کی وجہ سے۔ اور ٹرسٹ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ رسول کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا؟ اگر اس نے چھوٹے چھوٹے معاملات میں جھوٹ نہیں بولا تو اتنی بڑے معاملے میں وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اور دوسری بات کہ ایک رسول اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، اور وہ خیر خواہی کا ہی جذبہ ہوتا ہے کہ قوم اس کو دھتکارتی ہے، اس کو انسلٹ کرتی ہے، اس کا مذاق اڑاتی ہے، اس کو نکال دیتی ہے، اس کے باوجود وہ ان کو بھلائی کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہی رہتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آ گئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا۔ یعنی جب اللہ ایک قوم دنیا میں فساد کرتی ہے تو اللہ اس کو ہٹا دیتا ہے اور دوسری قوم کو لے آتا ہے۔ تو اللہ اب انہوں نے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا یاد کرایا کہ تمہیں یاد نہیں ہے نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا انجام ہوا تھا؟ وہ بھی تمہارے والی حرکتیں کر رہے تھے اور اب تم بھی ویسے ہی کرنے لگ گئے ہو۔ تمہیں خوب تنومند کیا، بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد کرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں؟ یعنی اکیلے اللہ کی، یہ شرک نہ کریں، یعنی اصل میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں وہی بات جو اہل مکہ کرتے تھے، اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ اچھا تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ یعنی ایک کمزور دلیل ہے۔ اور کیا تم نے کسی کو بارش کا رب بنایا ہوا ہے، کسی کو ہوا کا، کسی کو دولت کی دیوی بنائی ہوئی ہے، کسی کو بیماری کا رب کہتے ہو، حالانکہ ان کی کوئی حقیقت ربوبیت والی ہے ہی نہیں، صرف نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں، اور ان کے ساتھ تم نے ایک غلط عقیدہ جوڑ دیا ان ناموں کے ساتھ۔ اور دیکھیں یہ ویسی بات ہے، کوئی غوث اعظم ہم نے بھی بنا رکھا ہے، کوئی داتا گنج بخش ہم نے بنا رکھا ہے، اور انہیں چھوڑ دیں جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ اچھا یہ ہو چکا ہے سب جن کے لیے اللہ نے کوئی تم جھگڑتے ہو اور تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ یعنی مکمل صفایا، جب ایک درخت کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے تو پھر اس کے پھلنے پھولنے کی کوئی امید نہیں رہتی، وہ درخت مر جاتا ہے۔ اس میں ایک اور بات ہم نے نوٹ کرنی ہے کہ جب عذاب کا فیصلہ آ جاتا ہے کسی قوم کے اوپر اور رسول کو بتا دیا جاتا ہے کہ کب عذاب آئے گا، تو اس سے پہلے رسول کو اور جو لوگ اس کے اوپر ایمان لائے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں، اس قوم سے نکال لیتے ہیں۔
یہ واقعات بہت چھوٹے چھوٹے، یعنی ایک بہت بریفلی یہاں پہ ڈسکرائب ہوئے ہیں، آگے جا کے ان کی ڈیٹیلز بھی آئیں گی۔ اور سمود کی طرف ہم نے اس کے بھائی صالح کو بھیجا، یعنی سمود ایک اور قوم تھی جو عاد کے بعد آباد ہوئے۔ اب دیکھیں کن کو کن کا جانشین بنایا گیا۔ تو ان کے اوپر جو رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان کا نام کیا ہے؟ صالح علیہ السلام۔ اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی ہے، یعنی نشانی بھی آ گئی ہے۔ وہ کیا؟ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے۔ اور ان کو کہا جاتا ہے کہ قوم نے یہ معجزہ مانگا تھا کہ ہم آپ پہ اس وقت ایمان لائیں گے جب پتھر میں سے یا پہاڑ میں سے آپ ایک اونٹنی نکالیں، اور وہ اونٹنی وہاں سے نکلتے ہی، یعنی پہاڑ سے نکلتے ہی ایک بچہ بھی پیدا کرے۔ تو وہ ایسا ہی ہوا جیسا انہوں نے کہا تھا۔ اب اونٹنی آ چکی ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، کسی کو اس کو کوئی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگائے، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آن لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا، تم کو زمین میں منزلت بخشی، آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شال محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانوں کی شکل میں تراشتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی اسٹرینتھ دی تھی، آرکیٹیکچر میں یہ بہت زیادہ ایڈوانس تھے، ٹیکنالوجی ان کے پاس بہت اچھی تھی۔ بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد پیدا نہ کرو۔ اور پھر سرداروں کا کام آ گیا۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا، اب آپ دیکھیں کہ رسول پر سب سے پہلے کمزور طبقے والے لوگ ایمان لاتے ہیں، کیونکہ جب دین آتا ہے تو وہ انصاف، معاشرتی انصاف کی بات کرتا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ زیادتیوں کے اندر پسے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب جو لوگ ایمان لائے تھے، اب یہ سردار ان کے پاس گئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ یعنی ان کے دلوں میں بھی شک ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے بڑا پورا جواب دیا، انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں، یعنی اتنا تکبر ہے۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، وہ اللہ کی طرف سے جو نشانی آئی تھی اس کو مار ڈالا، اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے، اور صالح سے کہا لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ یعنی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ابھی تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ چل رہا ہے۔ آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا، وہ اپنے گھروں میں اوندے اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے، اور صالح یہ کہتا ہوا بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا، میں نے تمہاری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تمہیں اپنی خیر خواہی خود ہی پسند نہیں۔ تو خیر خواہی اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے رسول نے بھی ہماری خیر خواہی کی ہے، اور دیکھیں کہ یہ کتاب ہمارے اوپر نازل کر دی ہے، لیکن فائدہ کیا اس کتاب کا ہوگا اگر ہم اسے فائدہ اٹھانے کی کوشش ہی نہ کریں؟ تو یہی بات ہوگی کہ پھر اگر کوئی بھی رزلٹ آتا ہے تو کون افسوس کرے گا اس کے اوپر؟ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی ہیں۔ تو یہ لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ایک ہی دور میں ایگزسٹ کرتے ہیں، کیونکہ جب ان کو ان کے آبائی وطن سے نکال دیا گیا حضرت ابراہیم کو، تو ان کے ساتھ ان کی بیوی سارہ علیہ السلام اور لوط علیہ السلام نکلے تھے۔ تو لوط علیہ السلام کو اس کے بعد پیغمبری ملی تھی۔ تو لوط علیہ السلام کا تعلق نہ اپنی قوم سے نہیں تھا، ورنہ جتنے بھی اس کے پہلے انبیاء آئے ہیں وہ سارے اخاہم، اللہ نے ان کو بھائی کہا ہے اپنی قوم کا، لیکن یہ نہ باہر سے آئے ہوئے۔ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اسی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں سے اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ یعنی ایک ان کی پوری بستی میں ایک نیکی کا فیکٹر موجود ہے، اس کو بھی وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے ہیں اس کو بھی نکال دو۔ اس قدر وہ پرورٹ ہو چکے ہیں اور اس قدر اخلاقی یعنی بدحواسی کا شکار ہو چکے ہیں وہ لوگ۔ آخرکار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایسی بارش، پھر دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ سو فطرت سے ہٹے ہیں یہ خود، پہلے بھی انہوں نے فطرت جو سلیم الفطرت جو طبع اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کو بھی نہیں مانا، اور ویسے بھی فطرت کے طریقے سے ہٹ گئے۔ تو اب کیا ہے کہ ان کے اوپر ایک عذاب آیا۔ ان کی جو بیوی تھی وہ بھی اسی عذاب کا شکار ہوئی، لوط علیہ السلام کی بیوی، کیونکہ وہ ان کے اوپر ایمان نہیں لائی تھی، وہ اپنی قوم کی ہی ہم خیال تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بارش برسائی وہ کیسی بارش تھی؟ یہ کوئی پانی والی بارش نہیں تھی، پتھروں کی بارش تھی، اور آگے جا کے انشاءاللہ باقی ہم قرآن پڑھیں گے تو ان کا ذکر آئے گا۔ آگے دیکھتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اب بھائی کا لفظ آیا نا دوبارہ سے، اس کا مطلب ہے یہ اپنی قوم کے اندر سے ہی ہیں۔ اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو۔ آپ نوٹ کرتے جا رہے ہیں دعوت کے انداز کہ اسی طرح سے
ایک ہی پیٹرن چل رہا ہے دعوت کا، اور انکار کا بھی ایک ہی پیٹرن چل رہا ہے، حالانکہ سارے زمانے ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں۔ اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جس طرح سے اہل مکہ کا حال تھا نا، کہ وہ اللہ کے وجود سے انکار نہیں کرتے تھے، یعنی ان سے جب پوچھا جاتا تھا اہل مکہ سے کہ یہ ساری زمین و آسمان کا تخلیق کرنے والا کون ہے، تو ہمیشہ ایک ہی جواب دیتے تھے اللہ، یعنی خالق ہونے میں ان کو کوئی شک نہیں تھا، لیکن اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ یہ بات اس لیے ریٹ کر رہی ہوں کہ یہاں پہ بھی وہی بات آ رہی ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ شرک بھی کرتے ہیں، یہ بھی شرک کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ اور دوسری خرابی کیا ہے ان کے اندر، جیسے لوط علیہ السلام کے اندر ایک دوسری خرابی کیا تھی، جو بتایا تھا کہ جو مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے، ان کے اندر کیا ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، زمین میں فساد نہ برپا کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو گئی ہے۔ تو ناپ تولیے، کیونکہ تجارت پیشہ یہ لوگ تھے، بزنس کمیونٹی تھی ان کی، تو یہ یہی کرتے تھے کہ وزن پورے نہیں کرتے تھے۔ اسی میں تمہارا، اور دوسری ہے کہ لوگوں کو چیزوں میں ظاہر ہے گھاٹا ہوتا تھا، اور زمین میں فساد بھی برپا کرتے تھے، ڈاکے مارتے تھے، لوٹ مار بھی کیا کرتے تھے۔ اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور ہر راستے میں راہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ، لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو، یعنی لوٹ مار بھی کرتے تھے، اور جو اہل ایمان گزرتے تھے ان کو بھی ڈراتے دھمکاتے تھے، یعنی ان کو بھی دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ نہ ہو جاؤ، یاد کرو وہ زمانہ کہ جب تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت زیادہ کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے، اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی عذاب، اللہ تعالیٰ کئی دفعہ عذاب اس لیے بھی نہیں بھیج رہے ہوتے کہ اس قوم کے اندر کچھ نیک لوگ موجود ہوتے ہیں جس کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتے۔ دوسری عذاب ڈیلے کرنے کی وجہ ایک اور بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری حد تک نہ اس قوم کی آزمائش کر لیتے ہیں، کوئی بھی پازیٹیو فیکٹر وہاں سے جو بھی نکل سکتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں جیسے مکھن کو بلو لیا، اور جتنا بھی مکھن تھا وہ الگ کر لیا، اور لسی الگ کر دی، اب اس لسی میں سے مزید مکھن نہیں نکل سکتا، تو یہ ویسی ہی مثال ہے کہ جو بھی اچائی اور خیر کا فیکٹر تھا اللہ تعالیٰ اس کو الگ کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عذاب آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ بھی ظاہر ہے کہ امپلائڈ ہے کہ کہتے ہوں گے کہ ٹھیک ہے عذاب لے، ہم تو نہیں مانتے، تو شعیب علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ وہ انبیاء اور رسل ختم ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر نہیں آیا، لیکن ان کے پہلے کے 3 اور بعد کے 2، اس کے بعد ہم انشاءاللہ کل سٹارٹ کریں گے کہ یہ قصہ کمپلیٹ کریں گے، اور دیکھیں گے کہ اس کے بعد انبیاء اور رسل میں کون سا قصہ آتا ہے ہماری ہدایت کے لیے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب کو درست انداز سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔